मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान अली रज़ा और आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात को हम जहाँ जहाँ हमारी ट्रांसमिशन जा रही है उन सबको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, हम एहसास के इस प्लेटफॉर्म से एहसास इस टेलीथॉन यानी इन बराह रास्त नशियात में आप तमाम माँओं, बहनों, बेटियों, बुज़ुर्गों से मुखातिब हैं। नाज़रीन, सैकड़ों, हज़ारों, लाखों, अरबों, खरबों लोग हमारी ट्रांसमिशन देख रहे हैं। मैं आप तमाम दोस्तों को ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि एहसास की इस प्लेटफॉर्म, एहसास की इस एक दलील ने एहसास के इस प्लेटफॉर्म को जन्म दिया। और एहसास क्या है? एहसास आम लोगों से एक मुख्तलिफ रहने का एक जरिया है। एहसास जिनमें न हो, एहसास से जो आरी होते हैं वो ज़िंदगी ज़रूर गुजारते हैं, ज़िंदगी ज़रूर पाते हैं, दुनिया में आते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं, ज़िंदगी गुजरती है, चले जाते हैं। असल में ज़िंदगी क्या है? एक शख्स बनकर नहीं, बल्कि इंसान को एक शख्सियत बनकर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। शख्सियत जिससे हर एक के लिए ज़िंदगी, हर एक के लिए मोहब्बतों और चाहतों का पैगाम बन जाए। ज़िंदगी हर मुंतज़िर निगाहों के लिए कोई ना कोई ऐसा सलीक़ा, ऐसा तरीक़ा ज़रूर अता फरमा दे कि जिससे मोहब्बतें, चाहतें परवान चढ़ती रहें। नाज़रीन, मैं आपको ये बात भी याद दिलाता चलूँ कि एहसास के प्लेटफॉर्म पर हम हमेशा ज़िक्र एक ही करते हैं कि अगर आपके सामने कोई ज़रूरतमंद मौजूद हो तो उसकी ज़रूरियात को ज़रूर पूरा कीजिए। एक बात ये भी याद रखने की है कि आक़ाए दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यह है कि जिसका पड़ोसी भूखा रहे और वो खुद पेट भर कर खाए वो हरगिज़ जन्नत में नहीं जा सकता। आक़ाए दो जहां ने जो फरमाया, नाज़रीन, उसका तज़किरा यूं ही मिलता है कि एक दूसरे की खबरगिरी रखो। और परवरदिगार आलम को जो बात सबसे ज़्यादा पसंद है वो बात यह है कि उसके मखलूक की दिलजोई की जाए। नाज़रीन, एहसास के इस प्लेटफॉर्म से हम आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात को बार बार एक ही पैगाम देते हैं, एक ही गुफ्तगू करते हैं, एक ही बात आप तक पहुँचाना चाहते हैं। आप तमाम दोस्तों को हम आगाह करते हैं इस बात से कि गरीब, मजबूर, बेबस और लाचार जो लोग हैं हमारे इस माशरे में, उन लोगों की मदद करना उन साहिब हैसियत लोगों की जिम्मेदारी बनती है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम खुद पेट भर कर खाएं और हमारा पड़ोसी भूखा रह जाए। ये मुमकिन कैसे है? बस एहसास की एक यही दलील है, एक यही एक बारीक सी लकीर है कि जो हमें इस बात को बार बार याद दिलाती है कि हमें ज़िंदगी किस डगर पर गुजारनी है। मैं आप तमाम दोस्तों को मुतारफ़ कराता चलूँ कि हमारे साथ मुफ्ती नवाब नफ़ीस क़ुद्दूसी साहब मौजूद हैं। इनके साथ साथ मौजूद हैं वाजिद अली क़ादरी सनाख़ान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लामा ज़ैग़म गर्देज़ी साहब आपकी इस महफ़िल में मौजूद हैं। और अब गुज़रते हुए ये लम्हात इन लोगों के साथ इस ट्रांसमिशन के इख्तिताम तक आपको रखेंगे। नाज़रीन, माह रमज़ानुल मुबारक की ये बाबरकत सातें, माह सयाम के ये गुज़रते हुए लम्हे, रहमतों और बरकतों वाला ये महीना हमें और आपको क्या याद दिलाता है? यही ना कि नेकी और भलाई के कामों की जानिब गामज़न रहें, परवरदिगार आलम से रहमतें तलब करें। और वो मालिकुल मुल्क है, शहनशाहों का शहनशाह है, बादशाहों का बादशाह है। वो तो बैठा ही नवाजने के लिए है। बस हमें मांगने का सलीका आ जाए तो फिर बाकी कुछ बचता नहीं है। जी, मैं चाहता ही हूँ कि अल्लामा साहब ये बताइए, मांगने का सलीका परवरदिगार आलम से कैसा होना चाहिए? अली भाई, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो दुआ का तरीका बयान फरमाया वो अपनी जगह और दुआ के आदाब अपनी जगह,
اللہ رب العالمین بغیر مانگے عطا فرماتا ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کا، بھلائی کا، حسن سلوک کا معاملہ کرے. تو اللہ رب العالمین پھر اس عمل کی وجہ سے اس کو اتنا نوازتا ہے کہ قرآن کریم میں فرمایا کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ رب العالمین پھر بغیر حساب و کتاب کے، بغیر کسی اعداد و شمار کے اسے عطا فرماتا ہے. اور جس طرح آپ نے پڑوس کے حوالے سے کلام فرمایا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہی احساس پوری زندگی حضور نے بیدار فرمایا. حضور نے فرمایا کہ کسی کے اگر پڑوس میں کوئی بھوکا اگر سو جائے تو اللہ رب العالمین پورے علاقے والوں کی کوئی عبادت، کوئی نفل، کوئی فرض، کوئی واجب عبادت قبول نہیں فرماتا. یعنی یہ احساس بیدار. اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے حوالے سے ایک بڑی مشہور روایت ہم بارہا اس کو سنتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ عائشہ جب تم گھر میں کچھ اچھا پکاؤ، یہ احساس بیدار کیا جا رہا ہے، اور اس گھرانے میں یہ احساس اس کے ذریعے پوری کائنات کو یہ میسج دیا جا رہا ہے. حضور کے اپنے گھرانے کا معاملہ کیا ہے کہ کئی دنوں کے فاقے ہوتے ہیں، اور خود اختیار کردہ ایک فقر کی کیفیت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو خود اختیار فرمایا. اگر چاہتے تو پوری کائنات کے خزانے، خود فرمایا کہ میں چاہوں تو یہ احد پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کر چلتا رہے، لیکن خود اختیار کیا اس چیز کو، فقر کو، اس کیفیت کو اختیار فرمایا. اس کے باوجود آپ کا معمول کیا ہے؟ حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ گھر میں کچھ اچھا پکاؤ تو اپنے پڑوس میں اس میں شوربہ زیادہ کر دیا کرو، تاکہ اس میں سے کچھ اپنے پڑوس کے جو افراد ہیں ان کے گھروں میں بھیج دیا کرو. یعنی احساس یہ ہے کہ آج اگر ہمارے گھر میں کچھ بھی کبھی بھی کتنے ہی دنوں بعد کچھ پکتا ہے تو اس میں بھی اپنے پڑوس کو یاد رکھا جائے، ان کو بھولا نہ جائے. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، اور یہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہے، یہی آپ علیہ السلام کی تاکیدات ہے، اور اسی جذبے کو، اسی احساس کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین محترم، احساس کے پلیٹ فارم سے میں یہ پیغام بھی آپ تک ضرور پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جو راشن کے سلسلے کی ترسیل کے جو مراحل ہیں، ترسیل کے مراحل میں آپ اگر برطانیہ میں رہتے ہیں تو آپ کو 85 برطانوی پاؤنڈ دے کر بہت سارے لوگوں کی کفالت کی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی. ناظرین محترم، اگر آپ یو ایس میں یا یو ایس کے کسی بھی اسٹیٹ میں رہتے ہیں تو آپ بہت سارے لوگوں کے راشن کی ذمہ داری کو صرف اور صرف 95 US ڈالر دے کر پوری کر سکتے ہیں. زندگی میں انسان دوستو کیا کچھ کماتا ہے، کیا کچھ گنوا دیتا ہے، لیکن یہاں گنوانے کا سلسلہ تو کوئی ہے ہی نہیں. یہاں کمانا ہے، جو کمانا ہے اس کو مزید اللہ کی راہ میں دے کے بڑھانا ہے. اور پھر آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی کسی کی مدد کرے، کسی غریب کو کھانا کھلائے، اور اگر وہ غریب ہو جائے تو روز محشر اس کے ذمہ دار میں ہوں، تو اس کے بعد کسی تحقیق کی گنجائش باقی ہی نہیں رہتی. آپ تمام معزز خواتین حضرات کو ہم یہ بھی یاد دلاتے چلیں کہ اگر ہینڈ پمپ لگوا کر پاکستان کے دور دراز علاقوں میں جہاں نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، زندگی وہاں گزر نہیں رہی ہے ناظرین، وہاں زندگی کاٹی جا رہی ہے. زندگی کاٹنے والوں کی اگر زندگیوں کو ذرا سی آسانیاں ہم فراہم کر دیں، آپ فراہم کر دیں، تو سوچیے تو صحیح کہ اس کا اجر کیا ہوگا. ہینڈ پمپ لگوانے کے لیے صرف اور صرف 235 برطانوی پاؤنڈ یعنی UK پاؤنڈ اور 300 US ڈالرز درکار ہوتے ہیں. آپ اگر چاہیں، اگر آپ کے اخراجات میں سے کچھ بچتا ہے تو آپ ان ضرورت مند افراد کی مدد کے اس پلیٹ فارم پر، احساس کے اس منزل پر ضرور تشریف لائیے. ایک ٹیلی فون کال آپ کو، آپ کی رقومات کو ان لوگوں تک پہنچا دے گی کہ جو لوگ منتظر نگاہوں سے ہماری اور آپ کی جانب دیکھ رہے ہیں. احساس کیا ہے حضرت؟ سب سے پہلے تو یہ پروگرام احساس جو ہے یہ واقعی میں مبارکباد کے قابل ہے کہ یہ لوگوں کو احساس دلا رہا ہے، سوئے ہوئے جذبات جو ہیں اس کو جگا رہا ہے. کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں اس معاشرے کے اندر، میں اس معاشرے کا ایک فرد ہوں، دیکھتا ہوں کہ لوگوں میں یہ جذبہ بہت ہی کم پایا جا رہا ہے، جس کے اندر لوگوں پر
خرچ کرنا یا لوگوں کو دینا یا اصل میں پڑوسی لوگ کو دینا. ناظرین لوگ ایک بات سوچنے لگتے ہیں نا کہ میرا کمایا ہوا پیسہ، میری دولت، میری جائیداد، میرے ہیرے جواہرات، میرا سب کچھ میرا میرا میرا. یہی وہم تو انسان کو اہم بناتا چلا جاتا ہے، اور اس اہم کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ زندگی کے اختتام تک یہ میرا وہم تھا کہ میں کچھ نہیں ہے. وہ ہے جو مالک الملک ہے، جو کائنات کا شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے، جو رازق ہے، جس کے حکم سے ہوائیں چلتی ہیں، جس کے حکم سے زمین کے سینوں کو چیر کر ننھے ننھے پودے آشکار ہوتے ہیں. اور ناظرین وہی ہے جو پتھروں میں رہنے والے کیڑوں تک کو رزق پہنچاتا ہے. لیکن اب ہماری اور آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ یوں بنتی ہے کہ پروردگار عالم کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی کو لے کر آزماتا ہے، کسی کو موجے بے کراں کی طرح دیتا ہے، کسی کو بارش کے قطروں کی طرح نصیب ہوتا ہے. تو یہ تقسیم کیا ہے جناب؟ یہ تقسیم اس کی کائنات کو چلانے کا ایک بہت بڑا سسٹم ہے. اگر سب یکساں ہو جائیں کائنات کیسے چلے گی؟ کون کس کی غلامی کرے گا، کون کس کی نوکری کرے گا، کون کس کا کام کرے گا، کون کس کا کام کرے گا. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ چھوٹے سے کام سے لے کر ایک پوری سائیکل ہے، بڑے بڑے عہدوں تک انسان لگا ہوا ہے، کر رہا ہے. ہر شخص اپنے کام میں ایک فرض سی محسوس کر رہا ہے یا سمجھ رہا ہے میری ذمہ داری ہے. جیسے ایک شخص معلوم ہو رہا ہے کہ گٹر صاف کر رہا ہے. آپ یہ پہلے بتائیے کہ اس کے ذہن کے اندر اگر وہ برابر ہوتا تو کون آپ کا گٹر صاف کرتا، کون آپ کے بچوں کو پڑھاتا، کون آپ کو باقاعدہ یہ تمام خوردہ فروش جو چیزیں رکھی ہوتی ہیں یہ کہاں سے لاتے ہو، کیا کرتے ہو؟ سب برابر تھے نا. اس کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ میں پھل فروٹ سبزیاں سب لے کر آ رہا ہوں، سبزیاں لا رہا ہوں، سجا رہا ہوں، بیچ رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں. تو یہ تو اس کا نظام ہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اور وہی جانتا ہے کیونکہ وہ خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، آقا ہے، مولا ہے، داتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ یہ میری مخلوق کس طریقے سے اپنی زندگی گزار سکتی ہے اور اس کا کون سا بہترین سسٹم ہوگا. یہ سسٹم جو ہے جس کے اندر احساس موجود ہے، وہی سسٹم، وہ سسٹم اگر ہٹ جائے تو کائنات کا پورا کے پورا نظام درم بھرم ہو جائے. تو لہذا سسٹم پہ کھڑی ہے کائنات. یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے. صبح تا شام ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر اپنا اپنا کردار ادا کر رہی ہے. ایک اسٹیج ہے جس پہ بھاگے بھاگے جا رہے ہیں لوگ، دوڑے دوڑے جا رہے ہیں اور اپنا اپنا فرض ادا کر رہے ہیں. یہی مالک کی مرضی ہے، یہی خالق کا بنایا ہوا کلیہ اور قانون. ناظرین محترم، پروردگار عالم کی عطا ہے، احسان ہے اس کا، احسان عظیم ہے اس کا کہ آج مخلوق اس سرزمین پر زندہ ہے. ہم پروردگار عالم سے مانگتے ہیں، وہ ہمیں دیتا ہے. جو ہم سے غریب مانگ رہا ہوتا ہے ہم کیوں نہیں دیتے، یہ سمجھ میں بات نہیں آتی. ہم وہاں پر یہ فیصلے کرنے پر تل جاتے ہیں کہ نہیں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو دیا جائے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو دیا جائے. آپ سوچئے تو صحیح کہ اگر پروردگار عالم بھی یہ سوچنے لگے کہ یہ اس قابل نہیں ہے اس کو رزق دیا جائے تو اس کائنات کے 90% لوگ گزر جائیں گے. احتساب ضرور ہوگا، حساب ضرور ہوگا، روز محشر ہوگا، اور وہاں احتساب ہوگا، وہاں حساب ہوگا عمل اور کردار کا کہ کس نے کون سا کردار ادا کیا، کس کی نیت کیا تھی. اور نیتوں پر دار و مدار ہے، مکمل اور کل دار و مدار ہے. واجد علی قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے ساتھ کون سا کلام لائے ہیں یہ ہمارے اور آپ کے لیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئی غم بے شمار. ہو
کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار جلد پھر تم لو بولا اور سبز گنبد دو دکھا جلد پھر تم لو بولا اور سبز گنبد دو دکھا حاضری کی آرزو نے کہہ دیا پھر بے قرار حاضری کی آرزو نے کہہ دیا پھر بے قرار یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار جان و دل تم پہ فدا ہے دو جہاں کے تاجدار۔ ناظرین محترم، آپ نادیہ کلام سن رہے تھے۔ میں آپ کے پاس وہ پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں جو کنٹرول کے ذریعے مجھ تک پہنچ رہے ہیں، یعنی سیدہ نقوی صاحبہ نے USA سے $600 دیے ہیں، اور انہوں نے یہ $600 دیے ہیں افطار کے سلسلے میں۔ میں ایک بار پھر بتا دوں، سیدہ نقوی صاحبہ ہیں جنہوں نے $600 USA سے دیے ہیں افطار کی مد میں۔ پروردگار سیدہ نقوی صاحبہ کو ہمیشہ خوشیوں کامیابیوں میں رکھے۔ میر علی صاحب جنہوں نے $240 دیے ہیں راشن کے سلسلے میں، میر علی صاحب $240 USA سے انہوں نے راشن کے سلسلے میں دیے ہیں۔ میر صاحب آپ بھی سدا سلامت آباد رہیں۔ امین الرحمان صاحب نے $210 دیے ہیں غربا اور مساکین کے راشن کے لیے۔ امین الرحمان صاحب، آپ کی بھی محبتوں اور چاہتوں کا بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو بہت خوشیوں، کامیابیوں اور کامیابیوں میں رکھے، کامرانی آپ کو عطا ہو، اور آپ کبھی کسی کے محتاج نہ ہو سوائے اللہ کے۔ ناظرین محترم، احساس کی ہماری ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے زندگی کی ان راہ گزاروں پر، زندگی کی اس روش پر چلتے ہوئے کہ جس میں
مختلف منازل ہیں، مختلف واقعات ہیں، زندگی کی وہ راہ گزر ہے کہ جس پر مجبور لوگ بھی ہیں، غریب بھی ہیں، بے بس بھی ہیں، لاچار بھی ہیں، جو مشکلات پریشانیوں سے دوچار ہیں، وہ لوگ بھی ہیں کہ جنہیں خوشیاں، کامیابیاں، کامرانیاں نصیب ہوئیں۔ ہماری دعا ہے کہ پروردگار عالم جنہیں خوشیاں، کامیابیاں، کامرانیاں نصیب ہیں انہیں پروردگار بہت زیادہ اور عطا فرمائے، اور جو مشکلات، پریشانیوں، دکھوں، تکالیف میں ہیں، مالک کائنات ان کی مسائل، مشکلات، پریشانیوں کو دور کرے۔ اور ناظرین، انہی پریشانیوں کو دور کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ ہے مدد کا سلسلہ۔ مدد کا سلسلہ احساس کے اس پلیٹ فارم پر کس طرح کارہائے نمایاں انجام دے رہا ہے، میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں۔ ناظرین دیکھیے، آپ کی جانب سے آنے والی رقومات احساس کے پلیٹ فارم پر احساس کی ڈونیشن ہاٹ لائن تک پہنچتی ہیں۔ احساس آپ کی بھیجی ہوئی رقومات کو ان غربا، مساکین، مجبور، بے بس و لاچار لوگوں تک خوراک کی صورت میں، پانی کی صورت میں، مختلف اشیاء کی صورت میں پہنچاتا ہے۔ اب کمال کی بات یہ ہے کہ آپ نے رقومات جو اپنی بھیجی ہیں اور جن کو بھیجی ہیں وہ نہیں جانتے کہ یہ رقومات آپ نے بھیجی ہیں، آپ کے پیسوں سے ان کا سلسلہ روزگار چل رہا ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ آپ نے بھیجا ہے، آپ نہیں جانتے کہ وہ پیسہ آپ کا کس کے پاس جا رہا ہے، لیکن وہ جو اوپر ہے نا موجود، وہ تو ایک ایک لمحے کا حساب کرتا ہے۔ ہر چیز اس کے سامنے منکشف ہے، اور پھر انسان کا اس کائنات میں عمل اور کردار اگر بہتر ہو تو انسان کی شناخت اس کے عمل اور کردار سے ہی تو ہوتی ہے۔ زیغب صاحب، کردار کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی، ہمارے اسلاف کا طریقہ کار جو آپ نے گفتگو فرمائی، اور جو اسلام کی اچھائیاں ہیں انہی سے متعلق ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین کا، ہمارے اجداد کا معاملہ ہی یہی رہا۔ جس طرح ابھی آپ نے کلام فرمایا کہ دینے والے کو پتہ نہیں کہ کس کے پاس جا رہا ہے، اور نہ لینے والے کو پتہ ہے کہ کس نے مجھے یہ ہدیہ بھیجا ہے اور کسی نے میری مدد کی ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ پاک علیہ السلام، آپ جب خلافت سے دستبردار ہوئے اور آپ خلوت نشینی آپ نے اختیار فرما لی، تو آپ اکثر اللہ کی عبادت میں اور ان معاملات میں آپ اپنا ٹائم گزارتے۔ اب کسی کو پتہ نہیں ہے، مدینہ منورہ میں ایک عجیب معاملہ ہے کہ مدینہ کے جتنے غرباء ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، اب وہ جب گھروں میں جہاں کوئی مشکلات ہوتی ہیں، پریشانی ہوتی ہیں، صبح جب ان کا دروازہ کھلتا ہے تو ان کی دہلیز پر وہ ان کی ضرورت کی ساری اشیاء موجود ہوتی ہیں۔ مدینہ میں جتنے فقراء ہیں، یعنی کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کون یہ کر رہا ہے، کس کی طرف سے یہ معاملہ آ رہا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، اور جو ذہنی الجھنے ہیں ان کا حل موجود ہوتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ اب کسی کو بھی نہیں پتا، یعنی اپنے یہ ایسا کام ہے کہ اس میں خادمین کو بھی شامل نہیں کیا جاتا کہ تم میری مدد کرو، کیونکہ یہ اللہ نے میرے ذمہ رکھی ہے، آپ کے ذمہ یہ فریضہ رکھا ہے، ہم میں سے کس کے، تو وہ خود اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ اچھی بات ہے۔ اب امام حسن مجتبیٰ پاک کا جب وصال ہوا، آپ کا بلکہ شہادت ہوئی اور زہر خوانی کے ذریعے آپ کو شہید کیا گیا، تو جب غسل دینے کے لیے پیراہن مبارک اتارا گیا تو آپ کی پشت مبارک پر وہ بوریوں کے نشانات موجود تھے۔ ایک تو اس طور پر آپ کو پہچانا گیا، اور دوسرا پہچان کا طریقہ یہ ہوا کہ وہ جو ایک امداد کا سلسلہ تھا وہ آپ کی شہادت کے بعد ختم ہو جاتا ہے، وہ رک جاتا ہے، کچھ عرصے کے لیے رک جاتا ہے، تو پھر مدینے کے غرباء، فقراء، مساکین جان جاتے ہیں کہ وہ شہزادہ رسول تھے جو ہمیں بتائے بغیر، ہمیں جتائے بغیر، ہمارے علم میں لائے بغیر ہماری ضرورت کی ساری اشیاء وہ ہماری گھر کی دہلیز پر وہ پہنچا دیتے تھے۔ وہ بات جب منکشف ہوئی، جی، جب آپ کا وصال ہوا تو ان دو طریقوں سے، ایک تو جو غسال تھے انہوں نے دیکھا کہ آپ کی پشت مبارک پر تو شہزادہ رسول کا، ہمارے اجداد کا، ہمارے اسلاف کا معاملہ ہی ہے۔ ابھی جو ہماری بہن نے، بلکہ سیدہ سے ان کی نسبت ہے، تو سیدہ کائنات کا ایک روایت کے مطابق 3 رمضان المبارک بھی روایتیں آتی ہیں کہ آپ کا وصال کا دن ہے، تو آپ کی پوری زندگی انہی معاملات میں، اور پھر امام حسن مجتبیٰ میں یہ عادات و اطوار کیوں نہ ہو کہ سیدہ کی تربیت ہے۔ قرآن کریم جن کی خوبیاں بیان فرماتا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ خالص اللہ کی محبت میں یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یعنی 3 دن کا جو نظر کا معاملہ ہے کہ روزے رکھے گئے نظر پورا کرنے کے لیے،
تو وہ تینوں دن افطاری کے وقت کوئی نہ کوئی دروازے پہ دستک دیتا ہے اور جو بھی افطاری کا سامان ہے وہ اس کو اٹھا کے دے دیا جاتا ہے، اور تینوں دن پانی سے اور کھجور سے روزہ افطار کیا جاتا ہے، اسی کیفیت میں دوبارہ روزہ رکھا جاتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا کہ حبیب آپ کا جو خانوادہ ہے انفاق فی سبیل اللہ کے معاملے میں ان کا عمل کیا ہے کہ وہ خالص اللہ کی محبت میں۔ اور پھر قرآن نے ایک اور سرٹیفکیٹ عطا فرمایا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، کہ وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے، کوئی جزا مقصود نہیں ہے، کوئی شکر گزاری مقصود نہیں ہے، احسان کسی کا مقصود نہیں ہے کہ ہم کسی پر یہ احسان کریں تو اس کی طرف سے ہمیں وہ ایک احسان کا معاملہ آ جائے، وہ ہمارا شکر گزار بنے۔ یہ ہمارے اسلاف کا معاملہ ہے اور اسی کی ہمیں تلقین فرمائی گئی۔ آج ہم اگر ان کے نام لیوا ہیں تو نام کے ساتھ ساتھ تقاضا یہ ہے کہ ان کا جو کام تھا، ان کا جو مشن تھا، ذکر کے ساتھ ساتھ جو ان کی فکر تھی اس کو بھی اپنائیں، اور فکر یہی ہے کہ ہم مخلوق کی خدمت کریں۔ اور ناظرین یہ بات تو بالکل اٹل ہے کہ پروردگار عالم کو جو بات سب سے زیادہ پسند ہے وہ پسند یہی ہے کہ اس کی مخلوق کی دلجوئی کی جائے، مخلوق کی خدمت کی جائے۔ میں آپ کو بتاؤں اسی خدمت اور دلجوئی میں ہمارے پاس جو کنٹرول نے میرے پاس میسج بھیجا ہے وہ ہے رضیہ سلطانہ صاحبہ، جنہوں نے $100 دیے ہیں غرباء اور مساکین کی مدد کی خاطر۔ پروردگار رضیہ سلطانہ صاحبہ کو ہر مشکل گھڑی سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ آمین اللہم آمین۔ امینہ بی بی صاحبہ ہیں جنہوں نے $210 دیے ہیں۔ امینہ بی بی صاحبہ نے US سے $210 ان مساکین غربا کی مدد کے لیے بھیجے ہیں، اور ہم امینہ بی بی صاحبہ کے بھی بہت شکر گزار بھی ہیں کہ انہوں نے غریبوں کی مدد کے لیے اپنے پاس سے یہ ڈالرز بھیجے ہیں۔ لیکن ہم یہ دعا ضرور کرتے ہیں کہ پروردگار عالم انہیں کبھی کسی کا محتاج نہ ہونے دے۔ ناظرین محترم، جیسے گردیزی صاحب نے بتایا آپ کو، علامہ صاحب بیان کر رہے تھے کہ آج خاتون جنت سلام اللہ علیہ کا یوم وصال بھی ہے۔ ناظرین، خاتون جنت سلام اللہ علیہ وہ ہیں کہ جو سردار جنت کی ماں ہیں، نوجوانان جنت کی والدہ ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، اور خود خاتون جنت ہیں۔ رتبے دیکھیے، اندازہ کیجئے قدوسی صاحب کیا فرماتے ہیں۔ اور اس کے باوجود ابھی جیسا علامہ گردیزی صاحب فرما رہے تھے کہ فاقے خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے گھر میں فاقے، جنت کے سرداروں کے گھر میں فاقے، آقا دو جہاں سرکار دو عالم ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کے گھر میں فاقے، یہ سب کیا ہے قدوسی صاحب؟ یہ سب فیض ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات والا صفات کا۔ واہ واہ۔ کیونکہ دنیا میں کہا گیا ہے، اس کا یہ مسلمہ ثبوت ہے کہ بڑے کی اولاد بڑی ہی ہوتی ہے۔ واہ واہ، کیا اچھی بات ہے، واہ۔ جو کائنات کے آقا ہیں، مالک ہیں، داتا ہیں، ان کی اولاد، اور وہ بھی اولاد ایسی جو سب سے زیادہ چہیتی، جن کو دیکھ کے سرکار دو عالم فرتے انبساط سے، محبت سے کھڑے ہو جائیں، جن کے لیے سجدے کو تول دے دیں، جی، جن کے لیے اب وہاں پر دیکھ لیجئے کوئی نواسے آ رہے ہیں، جی، اگر اس کا سرکار کی پشت مبارکہ پہ آ گئے تو وہ سجدہ طویل ہو جائے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے، یہ تمام فیض کے دریا ہیں۔ واہ۔ اور بس میں تو یہ کہوں گا کہ اس کا وہ ایک مینارہ نور ہے، بے شک ایسے ہی مینارہ ہے۔ نور ہے جو آدمی کو صراط مستقیم کا راستہ بتاتے ہیں، واہ۔ اور وہ راستہ بتاتے ہیں کہ یہ ایسی اولادیں ہیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تربیت یافتہ ہے۔ واہ 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 واہ۔ اب رہ گیا بھوک کا تعلق، اگر جی، اب جیسے مولانا نے فرمایا بھی کہ صاحب وہ اس کا ظاہر ہے، بڑی مشہور سی بات ہے کہ روزہ رکھا ہے اور اس کا جو آئی مٹھی میں بھر کے وہ دے دیا، جو بھی آ رہا ہے روزہ کھولنے سے پہلے ان کو دے دیا، پانی سے روزہ کھول اس در سے خالی ہاتھ گیا نہیں ٹھیک ہے نا۔
یہ کس کی تعلیمات ہے؟ یہ رسول اللہ کی تعلیمات ہیں. اور رسول اللہ کی تعلیمات میں کیا ہے کہ اگر کوئی اٹھا کے یہ دکھائے کہ یا رسول اللہ بھوک سے میرے پیٹ پر ایک پتھر بندھے ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم اس کو دو دکھا دیں کہ میرے پیٹ پہ بھی اتنے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ایک محور ہے. محور کے گرد پوری کائنات کے اندر اگر ان کے گھرانے کے لوگ افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، برتر ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیض عام ہے. اسی لیے ہم ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں. تمام امت مسلمہ پر ان کی محبت واجب ہے اور تمام امت مسلمہ کے لیے وہ رشد و ہدایت کا ایک پیکر ہے، ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے، ایک راستہ ہے جو چلا جا رہا ہے اور وہ روشن ہے، واضح. جی گردیزی صاحب، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری خطبہ حجۃ الوداع سے واپسی پر فرمایا تھا تو اس میں انہی کا طریقہ اور ان کے ساتھ وابستگی کو تاکید فرمائی تھی کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت اطہار ہیں کہ ان کے ساتھ اگر رہو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا. تو ان کا طریقہ کیا ہے کہ وہ کبھی اس در سے خالی کوئی نہیں گیا. حضور کی بارگاہ سے، آپ کے خانوادے کی بارگاہ سے وہاں کوئی بھی آتا ہے اگر گھر میں کچھ نہیں ہے ایثار کیا جاتا ہے، اپنے اوپر ان کو ترجیح دی جاتی ہے. اور جو فاقو کی ابھی بات کی تو کسی شاعر نے بڑا خوبصورت کہا نا کہ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، یعنی وہ کل کائنات کے کونین کے مالک ہیں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. واہ 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 واہ. سیدہ کائنات کے حوالے سے کسی نے فرمایا نا کہ اختیار کن کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ، یعنی کن کا اختیار اللہ نے عطا فرمایا کہ زبان سے کچھ کہہ دے اللہ رب العالمین اس کو رائے گاہ نہیں فرمائے گا. زبان سے کچھ بھی فرما دے اللہ اس کو رائے گاہ نہیں فرماتا ہے. اس کے باوجود کیفیت کیا ہے کہ وہ اپنے گھر کے سارے کام کاج، چکی اور سارے معاملات خود فرماتی ہے. ناظرین محترم، یہی زندگی ہے اور یہی بندگی ہے، اور بندگی کرنے کا سلیقہ آتا بھی بہت مشکل سے ہے. بندگی کرنے کا سلیقہ اس کائنات میں جن کو آیا ہے ان کا نام آج کائنات کی ان منازل پر موجود ہے کہ جن کے ناموں نے اس کائنات کو جلا بخشی ہے. بے شک. میں یہ ضرور ایک بار پھر دہراتا چلوں ناظرین کے احساس کے اس پلیٹ فارم سے احساس کی گفتگو کرتے ہوئے احساس کے بابت ہم دنیا کے تمام معزز خواتین و حضرات کو یہ ضرور بتانا چاہتے ہیں کہ ماہ صیام، ماہ رمضان المبارک، اور اس ماہ رمضان المبارک میں گزرتی ہوئی یہ بابرکت ساعتیں جو ہیں ہمیں یہ یاد دلا رہی ہیں کہ ہمیں کسی نہ کسی طور مدد کا یہ جو پہلو ہے اس پہلو کو اپنے ہمراہ رکھنا ہوگا. میرے کنٹرول کی جانب سے ایک اور پیغام مجھ تک پہنچا ہے کہ عزیز خان صاحب ہیں USA سے، اور عزیز خان صاحب نے $500 اس افطار کے سلسلے میں احساس کے پلیٹ فارم پر بھیجے ہیں. اور عزیز خان صاحب، آپ نے یہ رقم یقین کر لیجئے کہ یقیناً ان کو بھیجی ہے کہ جن کو اللہ نے آپ کو یہ وصف عطا کیا کہ جن کے لیے آپ یہ پیسے بھیجیں. میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں عزیز خان صاحب کہ پروردگار عالم اپنے مقرب بندوں سے اپنے مخلوق کی دلجوئی کرواتا ہے. بے شک. ہر ایک سے تو وہ کہتا بھی نہیں ہے اور نہ ہر ایک کو یہ وصف عطا کرتا ہے. آپ کو پروردگار عالم نے عزیز خان صاحب یہ وصف عطا کیا. پروردگار آپ پر اپنی رحمتیں، مزید برکتیں نازل فرماتا رہے. ناظرین، زندگی کی اس راہ گزر پر جو احساس کی یہ منزل کی جانب جا رہی ہے، احساس کی منزل کی جانب جانے والی اس روش پر ہم گزرتے ہوئے انہی لوگوں کو آواز دیتے ہیں کہ جن لوگوں کو احساس بھرے لفظوں کی شناخت ہوتی ہے. احساس بھرے لفظ کیا ہیں؟ محبتیں، چاہتیں، اخوت، بھائی چارگی کیا ہے؟ گردیز صاحب، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر یہی احساس، یہی بھائی چارہ، یہی اخوت ہر لمحہ یہی رہا. بے شک بے شک. جی. اور پھر ہم تاریخ کا ایک انوکھا معاملہ ہم دیکھیں کہ کوئی
ख़ानदानी कोई रिश्ता नहीं है, कोई इलाके का रिश्ता नहीं है। मक्के से छोड़कर लोग मदीने आ रहे हैं जी। और मदीने के लोगों ने अपनी आंखें उनकी राह में बिछा दी और अपना माल, अपने घर, अपना कारोबार सारा उनके लिए पेश कर दिया और बताया कि इस्लाम क्या है। इस्लाम का कोई नाम लेवा है तो सिर्फ ज़बानी अपने आप को मुसलमान कहना या इस्लाम का दावा करना ये इस्लाम नहीं है, बल्कि ये इस्लाम है। इस चीज़ को पेश फरमा दिया। नाजरीन, कहा है ना अल्लामा इकबाल ने कि लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। जी। तो हुजूर की यही तरबियत थी। जब मुआखात मदीना हुजूर ने फरमाई तो हर अंसारी को मुहाजिर का भाई बनाया। जी। और जो अंसार सहाबा इकराम थे उन्होंने किसी के पास अगर 2 सवारियां हैं, एक सवारी अपने भाई को पेश कर दी, 2 मकानात हैं, एक मकान अपने भाई को पेश कर दिया, 2 दुकानें हैं, एक दुकान अपने भाई को, यानी जितना कुल मता और कुल माल था वो सारा अपने भाइयों में तकसीम कर दिया। और फिर यही इस चीज़ का तकाजा हमसे फरमाया गया कि अगर हम आसपास देखें कि कोई गरीब है, कोई मुस्तहिक है, और इसको हुजूर ने एक रिश्ते की मिसाल बयान फरमाई कि मोमिन वो जसद वाहिद की तरह है, जिस्म वाहिद की तरह, कि अगर जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ होती है तो दूसरा उस तकलीफ को महसूस करेगा। तो अगर हमें तकलीफ महसूस होती है तो यकीनन हमारा ईमान जिंदा है और हमारी गैरत ईमानी जिंदा है। अगर एहसास बेदार नहीं होता, हमें ये सारी चीज़ें देख कर भी ये शऊर पैदा नहीं होता, ये एहसास बेदार नहीं होता, तो फिर हुजूर का ये फरमान, इसमें हम अपने आप को इस तराजू में तोल कर देखें कि हम कहाँ खड़े हैं, कि गैरत ईमानी हमारी कहाँ है, हमारा जज्बा ईमानी कहाँ है। जी जनाब। लफ्ज़ इस्लाम बज़ात ख़ुद उसका रूट है सिल्म, जिसके माना ही है भाईचारगी, जिसके माना है मोहब्बत, एहसास। तो जब यानी ऐसा, अब उसका माना हुआ जब आप कहेंगे इस्लाम, तो ऐसा दीन जो सलामती वाला दीन है, ऐसा दीन जो मोहब्बत का दीन है, ऐसा दीन जो उख़्वत का दीन है, ऐसा दीन जो भाईचारगी का दीन है, ऐसा दीन जो बेतहाशा लोगों से मोहब्बत करने का दीन है। और ये जो मोहब्बत है इंसानों से इंसान की, ये औलिया अल्लाह रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन का वतीरा है, तरीक़ा है। वली वही है जो अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करता है बेतहाशा। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करना ही हकीकी मोहब्बत है। और फिर मैंने कहा था कि यही है इबादत, यही दीन व ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान, और इंसान ही अगर इंसान के काम ना आए तो फिर बाकी रह क्या चाहता है दुनिया में। अब हम जिन इंसानों का तज़किरा कर रहे हैं, यहाँ पर मेरे पास जो मैसेजेस आए हैं उनमें आमिना हक साहिबा हैं कि जिन्होंने $210 दिए हैं इस इफ्तार के सिलसिले में। ज़मीर अहमद साहब, इन्होंने $85 दिए हैं इफ्तार के सिलसिले में। सैयद हैदर अली साहब हैं जिन्होंने $200 दिए हैं इस कार्य खैर में शामिल करने के लिए। आमिना हक साहिबा, ज़मीर अहमद साहब, सैयद हैदर अली साहब, अज़ीज़ ख़ान साहब, आमिना बीबी साहिबा, रज़िया सुल्ताना साहिबा, अमीनुर रहमान साहब, मीर अली साहब और सैयदा नकवी साहिबा, परवरदिगार आलम आपको हर बलाए नागाहनी से हमेशा महफूज रखे और मालिक कायनात में कभी आपको किसी मुश्किल में न पड़ने दे। आमीन। और मेरी तो ये दुआ है कि परवरदिगार आलम आप सबको अपनी शान के मुताबिक अता करे। अल्लाह की शान के मुताबिक अगर अता हो जाए गर्दिशी साहब जी। इसका तरीका यही है कि हम अल्लाह की रहमतें अगर हासिल करना चाहते हैं जी, हुज़ूर ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़ज़ल उसी पर नाजिल होता है कि जो उसकी मखलूक के साथ खैर ख्वाही का और भलाई का मामला करे। वाह वाह। और फरमाया कि अल्लाह के बाज़ बंदे ऐसे हैं कि वो दूसरों के लिए इस तरह के जज्बात रखते हैं, तो उस वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें ये रिज़्क़ की फरावानी अता फरमाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह की रहमतें, बरकतें, बख्शिशें, मग़फ़िरतें हमारे साथ हों, तो फिर इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह का जज्बा पैदा किया जाए। और फिर इसमें हम अभी जिस तरह कलाम कर रहे थे कि जितने अफराद इसमें शामिल हो रहे हैं तो हम उनका शुक्र अदा करते हैं, उनका शुक्रिया। लेकिन और मैं शुक्रिया उनका मिर्ज़ा सलीम साहब का भी अदा करना चाहता हूँ। मिर्ज़ा सलीम बेग साहब हैं जिन्होंने $200 दिए हैं इस कार्य खैर में। अरशद हुसैन साहब हैं, अरशद हुसैन साहब ने $85 दिए हैं और बेटी को कोरोना है,
ان کی صحت کے لیے دعا کا کہا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں گردیزی صاحب کہ ارشد حسین صاحب کے صاحبزادی کے جی کورونا کے سلسلے میں بھی دعا فرمائیے، مرزا سلیم صاحب کے لیے بھی دعا کیجیے، سید حیدر صاحب کے لیے، ضمیر احمد، آمنہ حق صاحبہ، عزیز خان صاحب اور آمنہ بی بی، رضیہ سلطانہ صاحبہ، امین الرحمن صاحب، میر علی صاحب اور سیدہ نقوی صاحبہ کے لیے دعائے خیر فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، جتنے بھی افراد اس کار خیر میں شامل ہوئے ان تمام کی ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، سعادت دارین نصیب فرما، تمام کے روزگار میں رزق میں برکت عطا فرما الہ العالمین، تمام ان کی جائز حاجات کو پورا فرما، جتنی بھی مشکلات اور پریشانیاں ہیں الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے اس ماہ مقدس کے صدقے سے تمام مشکلات سے پریشانیوں سے خلاصی عطا فرما، تمام کے مرحومین کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، جتنے بھی بیمار ہیں، ہمارے بھائی کی شہزادی علیل ہے الہ العالمین انہیں مکمل ارشد حسین صاحب کی ارشد حسین بھائی کی صاحبزادی علیل ہے الہ العالمین انہیں مکمل صحت و تندرستی عطا فرما، بیمار کربلا امام زین العابدین پاک کے صدقے مکمل صحت و تندرستی عطا فرما، اور جن جن مقاصد کے لیے انہوں نے یہ حصے ملائے ہیں الہ العالمین تمام کے مقاصد میں کامیابیاں عطا فرما، دیگر افراد کو بھی ان سے ترغیب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری تمام دعاؤں کو جن جن کے حق میں بھی کی گئی ہیں تمام کے حق میں شرف قبولیت عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین محترم، احساس کے پلیٹ فارم سے ہماری یہ ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے، اور میرے پاس میرا کنٹرول جیسے جیسے کنٹرول روم سے میرے پاس یہ پیغامات آ رہے ہیں میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور دیکھیے یہاں پر یہ بات میرا دل چاہتا ہے کہ میں ضرور کہہ دوں، اور وہ بات یہ ہے کہ اس جہان میں خرچ کیا ہوا کام ضرور آئے گا۔ بے شک۔ پتہ ہے کیسے؟ ناظرین، نیکی کو ایک بیج کی طرح جانیے، ایک سیڈ ہوتا ہے نا، سیڈ جس کو انگریزی میں بیج کو سیڈ کہتے ہیں، ایک بیج کی طرح جانیے۔ نیکی کے بیج اللہ کی زمین میں بوتے چلے جائیں، یہ اس وقت سب سے زیادہ کارگر ہوں گے کہ جب ہمیں سائے کی اشد ضرورت ہو۔ کیا سوچ رہے ہیں آپ کو دوسری صاحب؟ سوچ یہی رہا ہوں کہ جو آپ گفتگو فرما رہے ہیں جی، اس میں جو بیج کا آپ نے ارشاد فرمایا تو وہیں سے اللہ تبارک و تعالی 700 ایک نیکی کے بدلے جی وہ 700 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھا ہے، ایک روپے کے بدلے جی 700 اللہ نیت پر بات ہے، اور اگر وہی روپے میں لگن ہے، لگاؤ ہے، وہی کچھ ہے جو اس نے دے دیا سب، اب کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، تو وہ تو پھر بے حساب دے دیتا ہے، اس 700 سے بھی زیادہ بڑھا، کیونکہ اس کے اندر پھر حساب کا کوئی وہ مالک کل ہے، مالک کا کل ہے، کوئی تعلق نہیں ہے پھر اس کا۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتیں ہیں، برکتیں ہیں، رب کو منانے کا طریقہ ہے، اس سے محبت کا طریقہ ہے جی، اور اس کی راہ میں خرچ کرنے کا اصول، کیونکہ وہ نیت دیکھتا ہے اور سارا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، سارا دار و مدار نیتوں پر ہے، انما اعمال بالنیات۔ ناظرین محترم، میں چاہتا یہ ہوں کہ واجد علی قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ایک خوبصورت سا کلام سنتے ہیں، کیونکہ وقت کم ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ کلام ضرور شامل ہو جائے، تو بسم اللہ۔ سیدہ پاک کی بارگاہ میں ماشاءاللہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ بٹتا ہے کائنات میں صدقہ بطول کا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ۔ بٹتا ہے کائنات میں صدقہ بطول کا، سلطان دو جہان ہے بابا بطول کا، سلطان
बतूल का कि सच है कि मेरी अम्मा भी उनकी कनीज है, सच है कि मेरी अम्मा भी उनकी कनीज है, मेरा है बाप दादा भी मांगता बतूल का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाजिद अली कादरी, आप सलामत रहिए। नाज़रीन मोहतरम, एहसास की हमारी ये बराह रास्त नशियात लाइव ट्रांसमिशन जारी और सारी थी, लेकिन क्या करें कि अब दामन वक्त में गुंजाइश बाकी नहीं रही। बस कहना यह है कि हमारे साथ मुफ्ती नवाब नफीस कुद्दूसी साहब, वाजिद अली कादरी साहब, सकरैन रशीद और ज़ैगम गर्देज़ी शामिल नशिस्त रहे। नाज़रीन, हमारी ये ट्रांसमिशन इस वक्त इख्तिताम को ज़रूर पहुँच रही है, लेकिन हमारी डोनेशन हॉटलाइंस के नंबर खुले हुए हैं। टेलीविज़न के स्क्रीन पर एहसास की जो डिटेल्स आपके सामने आ रही हैं, आप चाहें तो वहाँ पर अपनी जानिब से डोनेशंस जमा करा सकते हैं। बस कहना यह है कि फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया, ज़िंदगी राह गुज़र का मेला है। अपने अली रज़ा को इजाज़त दीजिए इन दुआओं के साथ कि आप जहाँ रहते हैं, जहाँ बसते हैं, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और परवरदिगार आलम हर बलाए नागहानी सुल्तानी आसमानी सुलेमानी अमदन सहवन जिन्न इंस हर मर्ग मफजात से आप सबको महफूज रखे। खुदा हाफिज़।